Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे थे प्रोग्राम से कुछ लम्हों पहले बराह रास्त पूरी दुनिया के सामने नेदरलैंड्स के शहर हेग के अंदर वो नेटो इजलास से खिताब कर रहे थे और लग कुछ ऐसा रहा है कि ट्रंप की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। मुश्किलात शुरू हुई थी गुज़िश्ता रात से पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और हम देख रहे थे जब ट्रंप ने बयान दिया और एक तरफ वो इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल में जो जंगी जुनून है इस वक्त, इजराइल जब ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं कर रहा था तो ट्रंप ने जो अल्फाज मीडिया के सामने इजराइल के लिए इस्तेमाल किए, लोगों ने उनको नाजेबा, रॉन्ग लैंग्वेज, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की तरफ से ऐसा वर्ड जो कि अंग्रेजी में गाली कहा जाता है इस्तेमाल किया गया इजराइली लीडरशिप के लिए, और ये कहा गया कि उनको इतनी देर से वो जंग कर रहे हैं कि अब उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इन अदर वर्ड्स ट्रिगर हैप्पी, कि वो नहीं रोक पा रहे उनको, और अब आज मालूम पड़ा फ़ोन पर रब्ता हुआ है नेतन्याहू के साथ ट्रंप का और फिर उन पर सख्ती की गई। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जॉन एफ कैनेडी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो सदर हैं जिन्होंने इजराइल के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, इतनी सख्त बात की, और हम सबको पता है कि जॉन एफ कैनेडी को किस तरह गोली मारी गई थी, असैसिनेट किया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप को तो पहले ही 2 बार गोली मारने की कोशिश की जा चुकी है, नाकाम हुई है, यकीनन उनके लिए खतरात बढ़ गए थे। दूसरी जानिब ट्रंप के लिए बड़ी प्रॉब्लम है बयानिए की जंग में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफ से घिर चुके हैं। वैसे होता यह है कि जिन 2 मुल्कों में जंग हुई होती है या जिन 2 मुल्कों ने एक दूसरे पे हमला किया होता है, वो अपने अपने हमले को बड़ा दिखाने के लिए और दूसरे के हमले को छोटा दिखाने के लिए नुकसान की डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता दिनों ही हमने देखा कि उन्होंने अपने ही मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी, CNN और दीगर चैनल्स की बुराइयां करना शुरू हो गए। वजह यह थी कि CNN ये कह रहा था और दीगर अमेरिकन चैनल्स ये कह रहे थे कि अमेरिका ने जो ईरान की एटमी बेसिस पे हमला किया है वो तंसीबात को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा और ईरान अपना एटम बम दोबारा बनाएगा, और चंद माह की सिर्फ ताखीर हुई है अमेरिका के हमले से। ये भी कहा कि अब ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो एटम बम बनाए ताकि इजरायली हमलों से अपना दिफा कर सके, बच सके, क्योंकि जिसके पास एटम बम होगा वो ही अपना दिफा कर सकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए फेक न्यूज़ कहा। तो यानी जो बयानिया ईरानी मीडिया को चलाना था वो बयानिया अमरीकी मीडिया चला रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया पे चढ़ाई किए जा रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ और झूठ का कारोबार कर रहे हैं। तो यकीनन अब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमने फिर बाद में देखा कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर भी बिल पास होता है, और उस बिल के तहत ये मंजूरी दी गई कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ अब बिल्कुल काम नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल उसी एजेंसी के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी एटमी तंसीबात पे हमला कर देते हैं, और उसकी खुफिया लोकेशन सिर्फ IAEA को पता थी, और बताया यह जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल को उसकी खुफिया लोकेशन से आगाह किया है इसी इदारे ने, IAEA ने। और ईरानी पार्लियामेंट ने बिल पास कर लिया है। अब वो IAEA के साथ कोई ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जब इजराइल ताउन नहीं कर रहा है, 300-400 बम बना चुका है, तो हम क्यों ताउन करें। यकीनन बहुत बड़ा सवाल है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की साख लाइन पे लग चुकी है, दाव पे लग चुकी है। यकीनन इसको तफसीलन हम आज गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल की भी। आज हम जानते हैं कि PTI के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था गुज़िश्ता रोज़ माइनस PTI करने का, उसका भी जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया। मीडिया के साथ दौरान गुफ्तगू में कहना था कि मुझे बानी PTI से मुलाकात के लिए आज आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। पहुंचे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में, और बानी के खत दिखाए उनको, और हमारे साथ जो कहा उन्होंने कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ये आपके सामने हैं। ये भी कह दिया उन्होंने कि माइनस इमरान खान कभी नहीं हो सकता। ज़राए का ये भी कहना है कि मंसूर अली शाह साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहकर चुप करवाया कि आपने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है, गलत दरवाज़ा आपने खटखटाया है, यहाँ आईनी मामला तय नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं आज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं गंडापुर माइनस इमरान खान के हामी हैं और अलीमा खान सिर्फ भाई के नाम पर हमदर्दी हासिल करना चाहती हैं। क्या ज़रूरत थी उनको इतनी जल्दी बजट पास करने की।
لیکن ہم اس پر گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بجٹس کی. بجٹس کا دور ہے, ہر صوبے کے اندر بجٹ آ رہا ہے, بڑے بڑے ٹیکس ٹارگٹس دیے جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پلانز دیے جا رہے ہیں. یقیناً مشکلات تو ہیں بجٹ میں, غریب آدمی کی تنخواہ بڑھے نہ بڑھے, سرکاری افسر کی تنخواہ بڑھے گی, پینشن بھی بڑھے گی, اور خرچے حکومت اپنے کم نہیں کریں گے, سرکاری افسران ہر سال نئی گاڑیاں بھی لیں گے. لیکن ایک چیز جو ایک عام آدمی پوچھتا ہے اور اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں نظام میں سسٹم کے اندر جو چوری کا سسٹم ہے, جس کی وجہ سے آج ہم نے ایوان میں سنا کہ 500 ارب سے زائد کا تیل ہر سال پاکستان میں اسمگل ہوتا ہے, 500 بلین روپیز, بڑی اماؤنٹ ہے, لیکن پھر بھی اس کو روکنے کے لیے بجٹ میں کوئی پلان نہیں ہے. انفیکٹ جو کیش ان سرکولیشن ہے, جو لوگوں کے پاس کیش ہے, اس کی تعداد بتائی جاتی ہے 9 ٹریلین روپے, 9000 ارب روپے لوگوں کے پاس کیش ہے, بڑی تعداد میں کیش ہے. اور وہ کیش گھروں کی تجوریوں میں, گھروں کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کو نکالنے کے لیے, بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں آیا, کوئی ایمنسٹی اسکیم نہیں آ رہی. تبھی ہم ایسی خبریں دیکھتے ہیں. آج ایک خبر بڑی وائرل رہی سوشل میڈیا پر بھی کہ ایک گھر سے 5 کروڑ روپے ایک ماسی چرا لیتی ہے, اور پھر وہ گاڑی بھی خرید لیتی ہے, فلیٹ بھی خرید لیتی ہے, اثاثے بنا لیتی ہے, اور سسٹم نہیں جاگتا. یقیناً سوچنے کی بات ہے کہ جو چوری کر کے آن ریکارڈ گاڑیاں خرید رہے ہیں, پھر ہمیں وہ پٹیل صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے اسمبلی میں, جو کہتے تھے کہ نان فائلر جو ہیں وہ شادی نہیں کر سکیں گے, وہ یہ نہیں کر سکیں گے, وہ نہیں کر سکیں گے. یہاں پہ تو ماسیاں گھر سے 5 کروڑ روپے کیش نکال کے گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں, گھر بھی خرید رہے ہیں. پر ایف بی آر کا نظام نہیں جاگ رہا. کیوں نہیں جاگ رہا؟ جب تک سسٹم سے چوری ختم نہیں ہوگی, یقیناً سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, معاشی بہتری نہیں آئے گی. آج ہمیں پروگرام میں تفصیلاً گفتگو کرنی ہے ان سارے ایشوز کے اوپر. پینلسٹ میرے ساتھ دو بہت معزز موجود ہیں, تعارف کرواؤں گا وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر قانون دان سینیٹر کامران مرزا صاحب. السلام علیکم کامران صاحب, بہت مشکور ہوں, آپ کے وقت کے لیے شکر گزار ہوں. غوث محمد خان نیازی فرام PMLN ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نیازی صاحب تھینک یو سو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. گفتگو کا آغاز کامران مرزا صاحب آپ کے ساتھ. اب جو اس وقت صورتحال دنیا کی بنی ہوئی ہے, ٹرمپ کے اوپر سب کی نگاہیں جڑی ہوئی ہیں. ٹرمپ ایک طرف اسرائیل کی برائی کرتے ہیں, اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کہیں جان ایف کینیڈی والا اس کا حشر نہ ہو جائے. پھر ٹرمپ آ کے اپنی فوج کی تعریفیں کر رہے ہیں, جبکہ ٹرمپ کا اپنا امریکن میڈیا CNN اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بم جو گرے ہیں ایٹمی تنصیبات کے اوپر, ایران کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا, بس چند مہینوں کا ڈیلے ہوا ہے, وہ اپنا ایٹم بم دوبارہ بنا لیں گے. اور سر جو IAEA کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کانفیڈینشل لوکیشنز تھیں وہ ریویل کی ہیں اسرائیل کو اور ایران کو, اور پھر اسرائیل اور امریکہ کو, اور پھر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم IAEA کو نہیں مانیں گے. اس پوری سچویشن میں لگ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, مودی اور نیتن یاہو ایک ٹیم کا حصہ ہیں, نیا نقشہ مشرق وسطیٰ کا لے کے چل رہے ہیں, اور ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن کامران مرزا صاحب؟ امریکنز یقیناً جو ہے بغیر مطلب کہ آگے نہیں بڑھتے, اور جو کچھ اس وقت تک ہوا ہے, جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یا جو کچھ ایران میں ہوا ہے, وہ ایک پروگرام کے تحت بظاہر لگتا ہے, اور امریکنز جو ہے اس میں اسرائیل کو استعمال کر رہے ہیں, اور استعمال وہ ہو رہا ہے. پہلے اسرائیل کے ذریعے جو ہے وہ معاملہ جو ہے ایران کے ساتھ حملہ کروایا گیا, اور جب حملہ ہو گیا تو اس کے بعد خود بھی بمنگ کی گئی, اور بمنگ کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ سیز فائر. مگر اس ساری صورتحال میں چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ پیچیدہ ہے, مسلم ممالک کو ایک تو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور دوسرا جو ہے یہ احتیاط کا متقاضی ہے. جب تک اس معاملے کو احتیاط کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جائے گا, اس کے اوپر جو ہے نا کوئی شادیانے بجانے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے جنگ جیت لی, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا. یہ ایرانی لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, مگر اس کو جو ہے اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے اس جو موجودہ صورتحال تھی اس میں کوئی ایسا بل جو ہے پارلیمان کے اندر لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس وقت یہ بل لا کے اور پھر معاملات کو جو کہیں کسی جگہ پہ رک گئے ہیں, اور بمنگ یا باقی چیزیں جو ہے نا وہ ان پہ ختم ہوئی ہیں, اس کے بعد جو ہے نا پھر کوئی ایسا وجہ دے دینا, میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا ہم کو جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا, اور ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر ہم بڑھنا ہوگا. یہ تمام مسلمان ممالک کے لیے ہے بشمول پاکستان. جب تک ہم جذبات کو ایک طرف نہیں اٹھائیں گے اور اس کے بعد عقل کی بنیاد پر فیصلے نہیں کریں, معاملات ہمارے سیدھے نہیں ہونے. اور جو مرزا صاحب آف کورس آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی IAEA اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی جو امریکہ نے کی, لیکن آف کورس نو ون کین کویسچن ہم. آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ سر مشکل میں ہیں کیا؟ جان ایف کینیڈی کی طرح ان کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کیا؟ وہ بلی کر رہے ہیں, بدماش بنے ہوئے ہیں کہ ایک طرف جھگڑا, پہلے جنگ شروع کرواتے ہیں,
پھر ختم کرتے ہیں. اور آپ اگری کرتے ہیں کہ ٹرمپ مودی نیتن یاہو ایک ٹیم کا حصہ ہیں مرزا صاحب؟ یقیناً وہ ایک ٹیم کا حصہ ہیں، اور طاقت جو ہے بذات خود ایک قانون ہوا کرتی ہے یہ، اور جو بہت زیادہ طاقت جو ہے یہ کہ ایبسلوٹ جو ہے نا کی طرح کا ایبسلوٹ پاور کرپٹس. ہاں، اور یہ اس وقت چونکہ ایبسلوٹ پاور جو ہے امریکنز کے پاس ہے، تو اور دوسرے جو ہے وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس ساری صورتحال اس جنگ کا ایندھن نہیں بننا، اپنے عوام کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور معاملات کو بچا کے چلنا ہے. ایٹمی توانائی ایجنسی، آپ گلہ اس سے 100 بار کریں، مگر 100 بار گلہ کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہ باتیں جو ہے امریکہ تک نہ پہنچیں. امریکہ کے اپنے وسائل اور وہ سارا کچھ جو کہ وہاں سے لیا جا سکتا ہے یہ ہوگا، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، طاقت کا توازن ان کے پاس ہے. اس میں ماشوا یہ کہ ہم عقل سے اور جذبات کے بغیر جو ہے فیصلے کریں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوا. کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے. ویلکم کرنا چاہوں گا ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے فرام پی ٹی آئی. تھینک یو احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ. بفور آئی کم ٹو یو، نیازی صاحب پہلے سے ویٹ کر رہے ہیں. نیازی صاحب، یقیناً ایبسولوٹ پاور کرپٹ اور ٹرمپ سپر پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشکل میں ہے؟ ایک طرف اپنے میڈیا سے لڑ رہے ہیں، وہ یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اور ٹرمپ صاحب اپنی دفاعی صلاحیت، دفاعی طاقت، اپنے اٹیک کی کامیابی کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں. اور امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جھوٹی خبریں، ہمارے بم تو یہ اتنا کوئی ڈیمیج کیا نہیں ہے، بس چند مہینوں کا تاخیر ہوا ہے ایران کے ایٹم بم میں. اور ایران کہہ رہا ہے کہ اب میں ایٹم بم ضرور بناؤں گا کیونکہ اس کے علاوہ میرے دفاع کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ کی نظر میں انٹرنیشنل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ڈو یو تھنک ڈونلڈ ٹرمپ مشکل میں ہیں، اور آپ اس خطے کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا فورس سی کر رہے ہیں سر؟ احمد اویس صاحب، the same question goes to you if you have heard me, sir. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بہت امپلسو ایٹیچیوڈ ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. اور پرٹیکولرلی ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو تو اس کو تو بہت احتیاط کے ساتھ بڑی ناپی تلی جو ہے گفتگو کرنی چاہیے، اور الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے. یہاں تو وہ شروع سے پارٹی بن گئے تھے اور انہوں نے ڈائریکٹ تھریٹ کیا تھا ایران کو، اور یہاں اس حد تک تھریٹ کیا تھی سرنڈر کر دو اور تمہارا جو ہے، اور تمہارا مار دینا، ہم جو ہے یہ گورنمنٹ چینج کرنی پڑے گی اور وہ اس کو مار دینا ہوگا. اور پہلی آپ نے اگر یاد ہوگا کہ جب انہوں نے فرسٹ اٹیک کیا تھا جس میں ان کے سائنٹسٹ بھی اور ان کے چیف آف اسٹاف کچھ جرنیل وغیرہ بھی ان کے شہید ہو گئے تھے، تو اس وقت اس نے خاص طور کے اوپر ٹرمپ نے کہا کہ دیکھو جو بڑے بہادر بنے پھرتے تھے اب مر گئے ہیں. اب یہ الفاظ جو ہیں ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ سے، کہ وہ یا تو جنگ میں ڈائریکٹلی ملوث ہو، کہ اس کو ایک بالکل اوپوننٹ ہے، ایک دشمن ہے، تو دشمن کے خلاف جو باتیں مرضی کو کہے ایک دوسرے کے، مطلب وہ اس کو ڈائجسٹ بھی کرے یا نہ کرے دشمن. لیکن ایک ایسا بندہ جو ایک لمحے میں یہ بات کہہ رہا ہے، دوسرے لمحے میں کہہ رہا ہے کہ جی میں صلح صفائی کی بات کر رہا ہوں، تیسرے لمحے میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور پھر آپ نے ساتھ ہی دیکھا کہ اسی شام اس کے سر واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مشکل میں ہے. وہ ریجیم چینج کا ورڈ بھی لے کر فوراں سے بیک فٹ پہ اوپر آنا پڑا، اسرائیل کی برائیاں کر کے فوراں سے بیک فٹ پہ آنا پڑا. خود وہ اپنے میڈیا سے لڑ رہے ہیں. سر یہی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ساری باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ جی اب میں نے صلح صفائی کروا دی ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہی غلط تھا کہ پہلے تو آپ پارٹی بن کے آپ نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ہیوی بمبارٹمنٹ کی وہاں پر، اور کہا کہ جو نیوکلیر پروگرام کیا گیا، اس سے پہلے کہا کہ ایران کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے، اس کو گورنمنٹ ان کی بدل دینی چاہیے، اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ. اور اب ان کے میڈیا نے سی این این نے کہا کہ ہماری انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق یہ انہوں نے ان کا کوئی ڈیمیج نہیں کیا، وہ پہلے شفٹ کر چکے تھے، اور وہ بہت تھوڑا سا ان کا پورشن جو ہے کوئی ڈیمیج ہوا ہے، اٹس اے میٹر آف فیو ویکس اور منتھ. وہ اپنے پروگرام کے اوپر ہیں، اور ایران نے بھی خود بھی کہا کہ ہمیں ان کے پیش نظر، ہمیں پہلے جب یہ تھا اپریہنشنز تھیں کہ یہ ہمارے پہ اٹیک کریں گے، تو ہم نے تو بڑا سیکرٹلی اپنے معاملات جو ہے ہم نے شفٹ کر لیے تھے. تو اس لیے یہ ٹرمپ جو ہے جس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں، تو ان کی پاپولیرٹی ناٹ اونلی کہ وہ امپیئر ہوئی ہے دونوں آسپیکٹ کے، میڈیا میں بھی اور حکومت کے اندر بھی. بالکل ٹھیک سر، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی
اور جنرلی بھی جو ہے جس طرح انہوں نے جو ایکسرسائز آف ایبسولوٹ اتھارٹی جو کی ہے اس جنگ کے معاملے میں جی سر, اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کو بھی بہت کہا کہ جی یہ انہوں نے یوں کیا اور فلاں کیا اور میں یوں جب جنگ روک دی ہے تو پھر انہوں نے اٹیک کیوں کیا اور فلاں کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال میں کہ ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی امبیلنس پرسن میرے نزدیک. بالکل ٹھیک سر. اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے اپنے ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑی کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں. کامران مرزا صاحب, سر بڑا ایک سمپل سا کویشچن ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جھگڑا ہو گیا ہے اپنے میڈیا کے ساتھ, اور وہ جس طریقے سے اپنے حملے کی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہمارے حملے سے اتنا نقصان ہوا, ہماری فوج نے کمال کیا, اور ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی فوج نے کمال ہی نہیں کیا, کچھ نقصان ہی نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ CNN, MS, CNBC وغیرہ وغیرہ جو چینلز ہیں ان کو اگر سرکاری ایڈ دینا بند کر دیں تو وہ پھر یہ فیک نیوز پھیلانا بھی بند کر دیں گے. ڈو یو اگری کامران صاحب؟ جو آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کام کر سکتی ہے امریکہ میں؟ ہاں, یہ صرف پاکستان میں کام کر سکتے ہیں, یہ امریکنز کے لیے نہیں ہے. وہاں ایک نظام ہے, آپ ان سے امریکن سے 100 دفعہ اختلاف کریں مگر ان کے ہاں نظام موجود ہے. وہ نظام اگر نہ ہوتا تو وہ ٹرمپ جیسے جرنلسٹ کو شاید وہ نظام جو ہے بیئر نہ کر پاتا. تو وہ اس جیسے آدمی کو جو ہے نا بیئر کرنا جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو ہے سسٹم جو ہے وہ پھر بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے. ٹرمپ نے آج جو کچھ کہا, ایک آدھ دن گزرنے دیجیے, میرا خیال ہے یو ٹرن لے لیں گے, اس سے پھر آگے چل پڑیں گے, کسی اور راستے پہ نکل پڑیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ٹرمپ ایک امن کے دائی کے طور پہ کام نہیں کر پائے. جس طرح سے ایران میں انہوں نے تھریٹس کی ایکسٹینڈ کی ہیں, ایون جو ہے نا ان کی لیڈرشپ کو قتل کرنے کے حوالے سے, یہ کسی لیڈر کا جو ہے سر ہماری حکومت چاہتی ہے ان کو نوبیل پیس پرائز سے نوازا جائے. سر جی, ہم نہیں چاہتے کہ ان کو نوبل پیس پرائز, ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کیا جائے. حکومت جو ہے وہ گھر بیٹھے جو ہے نا اس طرح کی بات کر دیتی ہے تو موشن بھی آ گیا ہے, ریولیوشن بھی آ گیا ہے کہ آپ نے کس مٹیریل کو بنیاد بنا کے کیا, کس سے پوچھ کے ایسا کیا, اور جو کچھ آپ نے کر لیا ہے اس کو جو ہے وہ کم از کم سینٹ جو ہے یہ ارج کرے کہ اس کو جو ہے وہ وڈرا کریں. آپ نے جو ریکمنڈیشن کی ہیں, ویسے یہ رواج بھی جو ہے نا یہ پہلی دفعہ پڑا ہے, تو یہ ایسا رواج نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی امن کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرے گا تو اس میں کسی ملک کا جو ہے نا وہ کہنا کہ آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے یہ ریلیونٹ نہیں ہوگا. وہ خود بھی ایگزامن کرتے ہیں, ان کے یہاں ایک کمیٹی ہوتی ہے اور بڑے مناسب انداز میں اس کو جو ہے وہ واچ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سر. احمد اویس صاحب, آپ کی نظر میں کیوں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے میڈیا کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے ہماری انفارچونیٹلی پاکستان کی صورتحال تو بالکل مختلف ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بالکل آزاد ہے, اور وہ جو محسوس کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, اور جو ان کی انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے اس کو آگے پریزنٹ کرتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں. بارنگ کے جو چینل جو ہے وہ حکومت کے ساتھ منسلک ہو اور حکومت کے ہینڈ آؤٹ کو لے کے آگے چلے کہ اس کے مطابق وہ چلتے ہیں, لیکن جو انڈیپینڈنٹ بائی اینڈ لارج جو میڈیا ہے وہ انفلوئنس نہیں برداشت کرتے کسی کا. تو اس وجہ سے وہ ان کا جو امپلسیو ایٹیٹیوڈ ہے, اور بار بار ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ڈیپ تھنکر نہیں ہے, آگے کی نہیں سوچتے ہیں. ایک دم جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ امیڈیٹلی اس کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں انٹو ورڈز, اور اس کا نقصان جو ہے ان کو بارہا اٹھانا بھی پڑے گا, اور ابھی اٹھایا بھی ہے انہوں نے. اور جو ان کی ایسا لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ ایران سے بھی برے بنیں گے, اور وہ اسرائیل سے بھی برے بنیں گے, اور میڈیا سے بھی برے بنیں گے. وہ ایسا محسوس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی بات کی تھی جو خاص طور پہ میڈیا کے اس حوالے سے پیس پرائز جو ہے ان کو نوبیل پیس پرائز کا, تو دیکھیے یہ انہوں نے کون سا ایسا کیا ہے کہ وہ تو پارٹی بن کے آئے ہیں, پارٹی بن کے ایک سوورن کنٹری کو جو کہ UN کا ممبر ہے, اور UN کے ایجنڈے کو جو چارٹر ہے
اس کو بالکل بالائے طاق رکھ کے انہوں نے جس طرح سے حملہ کیا ہے, جو حرکات کی ہیں اور جس طرح سپورٹ دیا ہے, اور جو ان کے منہ سے نکل جائے کہ وہی قانون ہے, بادشاہوں والا ایٹیچیوڈ جو انہوں نے اپنایا ہے, تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ وہ نوبل پرائز کے حقدار ہیں. اور پاکستان کا ریکمنڈ کرنا جو ہے یہ, کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا بورڈ بیٹھتا ہے باقاعدہ, اور وہ بہت سارے آسپیکٹس کو مد نظر رکھ کے پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اٹ اماؤنٹس ٹو انفلوئنسنگ دی بورڈ. پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کا دل ٹوٹا جب انہوں نے علیمہ خان کے منہ سے یہ سنا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے. لیکن پھر علی امین گنڈاپور صاحب اور باقی لیڈرشپ میدان میں آئی اور انہوں نے کہا کہ علیمہ خان فیملی ہے, ان کا احترام ہے, ان کا مقام ہے, لیکن سیاسی لیڈرشپ صرف عمران خان کی ہے اور انہی سے ہم یہ بات سنیں گے اور وہ کبھی مائنس ہو نہیں سکتے ہیں. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ گنڈاپور صاحب گئے ہیں سپریم کورٹ, منصور علی شاہ صاحب کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, کہا ہے کہ مجھے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے, ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے گنڈاپور صاحب کو بتایا کہ آپ نے تو غلط عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, ہم آپ کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. احمد اویس صاحب اس کی صورتحال پہ آپ سے گفتگو کریں گے. اب جو بات کہی گئی اعظم نذیر تاڑ صاحب کی جانب سے کہ جیلوں میں میاں بیوی کے حقوق میسر کرانا قائمہ کمیٹی کا کام نہیں ہے, اور عطا تاڑ صاحب نے بھی قائمہ کمیٹی کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ جو ریلیف آپ دلوانا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو وہ قائمہ کمیٹی کے تھرو ریلیف نہیں دلوا پائیں گے اور میاں بیوی کے وہ حقوق نہیں ملیں گے. اور ملاقات بھی لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کی اب مشکل ہی ہے, عدالت کا غلط دروازہ وہ کھٹکھٹا رہے ہیں بینگ دا چیف منسٹر. ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن سر؟ یہ صورتحال جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے کہ آپ ایک کا جائز حق کو تسلیم کرنے سے اس بات پہ انکاری ہیں کہ اس کے اوپر ifs and buts لگائے جا رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, یہ فلاں چیز غلط ہے. عدالت کا ایک سچویشن ہے, کریٹ ہوئی ہے, ایک بہت اہم ایشو ہے, بجٹ کا ایشو ہے, اس کے لیے وہ ملنا چاہ رہے ہیں, ایک مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور عدالت کے پہلے احکامات موجود ہیں ملاقات کے لیے. تو اس کے اندر جو ہے ان کو چاہیے یہ تھا, میرا نظر یہ کہ چاہیے یہ تھا کہ یہ رجسٹرار کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ ان کا جو تیار کرنا کر کے اور ان کا فوراً سے جو پراپر طریقے سے اس معاملات کو ٹیک اپ کرنا, اس کو فوراً امیڈیٹلی ارجنٹ بیسس کے اوپر اس کو کرو اور ان کو پٹ اپ کرو بیفور دی کورٹ, بجائے کہ یہ کہہ کہ فارغ کر دینا اور اگلے کے لیے ایک مصیبت کریٹ کر دینا. یہ نہ عدالت کا کام ہے اس قسم کا اور نہ ایگزیکٹو کا کام ہے. یہ دونوں جو ہیں یہی تو نقصانات ہے. 26ویں ترمیم جو آ گئی اس کے یہی نقصانات ہیں. مجھے اس کے اوپر لیگل اوپینین کامران صاحب سے لینے دیں. میں آ رہا ہوں احمد صاحب آپ کے واپس. کامران صاحب, جس طرح چیف منسٹر کے پی کے آج منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں گئے اور اپیل کی, آپ کی نظر میں کیا انہوں نے درست لاہ عمل اختیار کیا, صحیح ٹیکنیک یوز کی, اور جس طریقے سے منصور علی شاہ صاحب نے معذرت کر لی, آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اسے؟ میرا خیال ہے یہ درست نہیں تھا طریقہ. ایک تو یہ ہے کہ کوئی کیس جو ہے نا وہ روٹ ہو کے آ جائے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو دیکھ لیا جائے, مگر اس طرح سے سی ایم صاحب کا آنا اور اس طرح ہائپ کریٹ کرنا یہ تو کسی اور کو مشکل میں ڈالنے والی کوشش ایک طریقہ کار ہے. وہ پہلے بھی کافی جو ہے نا مشکلیں جھیل چکے ہیں ان کے. منصور علی شاہ صاحب پہلے بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے مشکلیں جھیل چکی ہیں, آپ کی نظر میں ان کو مزید مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, اور اس میں جو ہے نا وہ ان کا قصور شاید کم تھا مگر ان کا قصور زیادہ تھا. جو کہتے تھے وہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے, جو وہ آئیں گے تو یہ کر دیں گے, تو وہ الٹیمیٹلی یہ کر دیں گے, ہوا پھر جو ہے نا جو کچھ ہوا وہ پھر تاریخ کا حصہ ہے. تو لیکن کامران صاحب آپ کے جو سب سے زیادہ رابطے علی امین صاحب رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, سب سے زیادہ رابطے میں, اور اب یہ چند دنوں میں چیز ایسی وہ ہوئی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آنکھوں میں مٹی جھونکنے والی بات ہے. وہ بجٹ منظور کرنا تھا, انہوں نے کر لیا, اب جو ہے نا یہ بہانہ اس بات پہ ڈالنا ہے کہ چونکہ ملاقات نہیں ہو رہی تھی اس لیے جو ہے نا بجٹ جو ہے نا ان کی مرضی کے بغیر کر لیا, تو یہ ڈرامہ بازی کہتی تھی. ویسے کامران صاحب موجودہ حالات پہ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی والے پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے ہیں تو وہ زیادہ براہ راست نہیں دکھائی جاتی ہیں, حکومتی حلقوں کی دکھائی جاتی ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی براہ راست دکھایا جاتا ہے کامران صاحب. لیکن لاسٹ جو میں نے مولانا صاحب کی تقریر سنی پارلیمنٹ میں تو اس کے اندر بھی بار بار ان کی آواز میوٹ ہو جاتی تھی, آواز چلی جاتی تھی. کیا ان کو بھی شدید سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سر؟
یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو کئی دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ ہو گیا کہ ان کی آواز غائب ہو جاتی ہے، ان کی یعنی اتنی پاور ہے کہ وہ لائیو آ سکتے ہیں لیکن اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز بھی لائیو جانے دیں. جی ہاں. تو یہ اب بھی ہوا تھا، یہ اس میں بھی ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. ان کی بات کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا کاٹا جاتا ہے، اور جیسے کوئی جو ہے نا ایسا ایشو آ جاتا ہے جس کے اوپر ان کی رائے ریلیونٹ ہوتی ہے میرے خیال کے مطابق، تو ان کو جو ہے وہ پھر ان کا بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ سے میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مولانا صاحب نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب وہ ان کی آواز بھی دبا دی جائے گی اور وہ زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکیں گے اور وہ اس سیاسی ماحول سے خوش ہیں؟ دبا دی جائے گی، یہ دبا دی گئی ہے. یہ اس کو جو ہے وہ ٹی وی پہ نہیں آنے دیا گیا، اس کو لائیو نہیں آنے دیا گیا. مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ان کی آواز بھی دبا دی جائے گی تو یہ پھر جن کا خیال ہے ان کی بھول ہے. ان کی بھول ہے. احمد اویس صاحب، یقیناً اب پورا پی ٹی آئی والے پریشان بھی ہیں کہ عمران خان مائنس ہو گیا. علی امین گنڈاپور کے رول کے اوپر علیمہ خان کے شکوک و شبہات، علی امین گنڈاپور سامنے آ رہے ہیں. اتنی ملاقاتیں، جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ ان کی عمران خان سے سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں علی امین گنڈاپور کی، پھر بھی وہ جا کے منصور علی شاہ صاحب کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج عدالت میں گئے. کیا ڈبل ایجنٹس پی ٹی آئی میں ہیں احمد صاحب؟ لاسٹ میں کیا کہا آپ نے آخری؟ کیا ڈبل ایجنٹس پی ٹی آئی میں ہیں احمد صاحب؟ دیکھیں میرا نہیں خیال، دیکھیں یہ کسی کے متعلق جو ہے یہ بہت زیادہ آپ اسپیکولیٹ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایک بیلنس ایٹیچیوڈ تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ جب سارے ملک میں ایک نظام ہی امبیلنس انداز میں چل رہا ہے، جہاں پہ بیلنس والی بات ہے ہی نہیں کہیں پر، کیونکہ بیلنس تو ترازو ہے نا، اور ترازو تو انصاف ہے، عدل ہے. عدل تو فقدان ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. اس لیے اگر وہ اس کا وہی اگر ان کی ایٹیٹیوڈ سے بھی یہی بات مترشح ہے تو کوئی اچنبھا کی بات تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہمارے ملک میں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دے چکی ہے، اور وہ بتدریج ایک ہولناک شکل میں سامنے آئے گی کہ جہاں کہتے ہیں کہ سوسائٹی جب قانون کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب عدلیہ کمزور ہو جاتی ہے تو قانون کی گرفت بھی کمزور ہو جاتی ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. احمد صاحب آخری سوال. احمد صاحب، آج کل ہمارے بجٹ کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، نئے نئے بجٹس آ رہے ہیں، بڑی بڑی رقم مختص، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہر سال بڑھیں گی، پینشن ہر سال بڑھے گی، کم سے کم اجرت ہر سال نہیں بڑھے گی. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے سر، کیونکہ آج ایک خبر بڑی وائرل رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ٹیلی ویژن پہ بھی. وہ ایک ماسی تھی، گھر کی 5 کروڑ روپے چرا کے لے گئی، گاڑی بھی خرید لیا، گھر بھی خرید لیا، پراپرٹی بنا لی، ایسٹس بنا لیے. ایف بی آر کو ہوش نہیں آیا، سسٹم کھڑا نہیں ہوا، سسٹم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اتنی پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں. جبکہ قادر پٹیل صاحب تو کہتے ہیں کہ نان فائلر کو شادی بھی نہیں کرنے دی جائے گی، اور بھی بہت باتیں کی تھی جو میں ریپیٹ نہیں کرتا. آپ کی نظر میں سسٹم کب صحیح ہوگا؟ یہ 500 ارب کی تیل کی اسمگلنگ کب بند ہوگی؟ انفارمل اکانومی کب بند ہوگی؟ ایف بی آر میں ٹیکس کی چوری کب بند ہوگی؟ سرکاری ملازمین کی شاخرچیاں کب بند ہوں گی؟ یہ وقت کب آئے گا جیسا کیش ان سرکولیشن اور تجوریوں اور بیسمنٹ سے پیسے نکال کر حکومت اپنے پاس لے گی؟ یہ دن کب آئے گا؟ یہ بجٹ میں دن کب آئے گا؟ دیکھیں نا، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے میرے خیال میں. یہ تو ایک ٹریفک کے قانون کی وائلیشن لگتی ہے. اگر آپ اس کے مقابلے میں ایک گھر کے بنانے کے اوپر پیسہ چوری کیا اور اسے گھر بنا لیا، اسے گاڑیاں لے لی. آپ ڈار صاحب کو دبئی میں جو اتنے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہے جو وہ ٹاور ان کے ہیں، بڑی بڑی ٹاور جو بلڈنگ ہے ان کی، جو ان کی ملکیت ہیں، لگژری رینٹ کار کا بزنس بھی ہے سر ایک. تو جناب یہ تو نظام یہاں ایسے ہی چل رہا ہے. اور کسی نے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب کے بیٹوں نے جو اتنا اربوں روپیہ یہ آئی پی پی میں جو لے لیا وہ کہاں گیا؟ کسی نے پوچھا؟ کامران مرزا صاحب، لوگوں کی تجوریوں اور بیسمنٹوں سے پیسے کیسے حکومت نکالے گی؟ انفارمل گرے اکانومی کو حکومت کیسے فارمل کرے گی؟ کیا آپ کو ان کی نیت نظر آتی ہے کہ چوری کا خاتمہ کریں سسٹم سے سر؟ نہیں، یہ ان کا حصہ ہے. کامران صاحب، احمد صاحب کامران صاحب سے پوچھا ہے، پلیز الاؤ ہم. سر کامران صاحب. ہاں، اس سارے معاملے میں میں اور آپ، یعنی میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ شریک ہیں، اور جس دن میں اور آپ جو ہے اس معاملے میں سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ سے بہت غریب ہوں کامران صاحب، ایسی باتیں نہ کریں. میں اور آپ ایک پلیٹ میں نہیں ہو سکتے. چلیے میں آپ کا غلطی سے کہہ دیا، میرے جیسے
احمد اویس جیسے لوگ جو ہے نا وہ جو جب ہم جیسے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ انفیکٹ جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں, اور اللہ پاک نے اس ملک میں وسائل کے حوالے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے, صرف اس کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہے. وہ منصفانہ تقسیم کرنے کے لیے جو ہے نظام میں بہتری چاہیے. تھینک یو کامران مرزا صاحب, تھینک یو احمد اویس صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں آپ کے وقت کے لیے. اب بات کی کامران صاحب نے آخر میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی, زر کی تقسیم برابر ہونی چاہیے. زر کی تقسیم تو اسی وقت برابر ہوگی جب ہماری اکانومی میں چوری ختم ہوگی, جب نظام میں چوری شامل ہو, کرپشن شامل ہو, تو پھر وہاں انصاف کے معیار کے اوپر زر کی تقسیم, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ از کلوز ٹو امپاسبل. I'll see you tomorrow. اپنا خیال رکھیے گا. Until then, اللہ حافظ.